बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और वो आजकल ये एक बहुत ज़्यादा देखा भी जा रहा है पी टी वी होम के ऊपर ये ड्रामा अल तगरुल। और दूसरी तरफ एवानों के अंदर और सेनेट के अंदर हमारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं इसको कंट्रोवर्शियल भी बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जी तुर्कों का कल्चर है या तुर्कों की तहजीब है। तो दोस्तों, मैं आज इसके ऊपर बड़ी तफसील से रोशनी डालूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये दरअसल किसकी तहजीब है और हमें ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और अपने बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। इंशाल्लाह बड़े सादा लफ्ज़ों में और बड़े आसान और आपको समझ आने वाले लफ्ज़ों में ये बात करूँगा। हाँ, एक बात मैं पहले से ही माजरत कर लेता हूँ, चूँकि हमारा जो एक्सेंट या लहजा है वो चूँकि वो तुर्की नहीं है, तो ये कुछ लफ्ज़ जैसे ये अलतरुल या अलतगरुल, इसमें अगर कोई गलती हो जाए बोलने में तो माजरत चाहता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, फिर शेयर भी करें। तो दोस्तों, आते हैं हम इस ड्रामे की तरफ। ये जो हमारी पी टी वी होम के ऊपर दिखाया जा रहा है ये ड्रामा सीरियल सुल्तान अल तरुल। अच्छा, इसका मैं सबसे पहले इसकी यहाँ तफसील में जाने से पहले कि यहाँ दिखाना चाहिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी मुसलमानों की तारीख से के ऊपर कि जी ये तारीख हमारी क्या रही है और मतलब ये हमारा ड्रामा ये देखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम में से हर आदमी ये जानता है कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 571 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। फिर वो उनकी अपनी जो ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी मुबारक वो 63 साल की। फिर उन्होंने अपने आखिरी वक्त में उन्होंने ये फरमाया था कि मेरे जाने के बाद ये 30 साल तक ये जो रियासत मदीना है ये जो कायम की थी उन्होंने खिलाफत, ये कायम रहेगी अपनी असली हालत में, ये मेरा दीन। और उसके बाद फिर ये बिखरना शुरू हो जाएगा या बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस तरह हम कैलकुलेशन कर लें तो ये 571, फिर 63 साल ज़िंदगी मोहम्मद अरबी वसल्लम की और फिर 30 साल वो, तो हम ये 664 ईस्वी में पहुंच जाते हैं। अब 664 ईस्वी ये है और ये जो ड्रामा दिखाया जा रहा है ये शुरू होता है, इसकी जो तारीख और हिस्ट्री ये 1100 ईस्वी में। और इसके मतलब इसके बीच में अगर हम ये टाइम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 627 साल का 627 साल का ये गैप बनता है। और ये वो साल है, ये वो वक्त है मतलब जिसको हम खिलाफत तो नबी पाक सल्लम के बाद और खलफाए राशिदीन के बाद ख़त्म हो गई और उसके बाद बादशाहत कायम हुई। तो फिर बादशाहत के बाद फिर ये 1100 हिजरी पे ये सारा मामला उठा और ये एक तहरीक उठी। तो ये जो 627 या 25 साल की ये जो टाइम था इसमें बादशाहत कायम हुई, अगरचे ये मुसलमान थे और उसमें से बहुत सारे जो मुसलमान थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और खिलाफत के दौर से ये इंस्पायर और उनके अंदर ये दीन का था। लेकिन ये चूँकि बादशाहत की कुछ खराबियाँ होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो दीन से दूर होते गए और वो जनाब यानी अपनी रिवायात और मुसलमानों की रिवायात और खसूसियात को छोड़ते गए। और फिर एक ये वक्त आया कि वो एक जिसको कहते हैं मजहबी या एक दीनी इनहतात का शिकार हो गए। और उसमें जब ये देखा ये ईसाइयों ने या दीगर जो मुसलमानों की मुखालिफ या दुश्मन कुव्वतें थी, तो उन्होंने जब देखा कि ये इनका अपना शेराज़ा बिखर चुका है और ये अपनी बादशाहत और बदमस्ती में गुम है, तो उन्होंने स्लेवियों ने फिर प्लानिंग की, उसमें बहुत सारे मुसलमानों को ख़रीदा और क्या कहते हैं अपना इसके ऊपर चढ़ाई शुरू की और मुसलमानों की खून की नदियां बहाई। बल्कि वो दरिया दजला और दीगर जो थे वो उनके जो हैं रंग वो मुसलमानों के खून से रंग गए, मतलब ये आलम हो गई थी। तो वो उस वक्त फिर ये यहाँ पे एक कबाइल आबाद थे हमारे ये सेंट्रल एशिया में, जिसको हम वस्ती एशिया कहते हैं। ये रशिया और ये जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द के इलाके हैं, यहाँ पे एक कबीला था, इसका नाम था उसका जो बादशाह था बड़ा, उसका नाम औस खान था। अच्छा, औस खान के फिर 12 बेटे थे और 12 बेटों में जो उनका बड़ा या बादशाह था वो बाद में बना, उसका नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन चूँकि वो उस अपने वो पूरे कबीले का बादशाह और सरदार था, तो फिर इन ये जो 12 में से एक और जो कबीला था ये सलमान शाह,
اس کا سردار تھا، ان کے انڈر آتا تھا. یہ تو بادشاہ تھے اپنے وہ 12 قبائل کے، لیکن سلمان شاہ کا ایک قبیلہ تھا، اور بنیادی طور پہ یہ قبیلہ چرواہوں کا قبیلہ تھا، یا جس کو آپ کہتے ہیں خانہ بدوش قبیلہ. تو سلمان شاہ انتہائی عادل سردار تھا، اور اللہ نے اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل سے اس کے اندر مسلمانوں کا علی و خاصیت بھی تھی، اور اس کے اندر بہادری بھی اور جنگ جوئی بھی، اور انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھا ہوا تھا. اور مطلب ہے انہوں نے جب کبھی کوئی کسی مخالف سے یا اپنوں سے اختلاف پیدا ہوتا تو وہ بالکل عین اسلامی اطوار طریقوں سے وہ اس کو ہینڈل کرتے، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کے اندر بھی انہوں نے اسی طریقے سے وہ سارا کیا کہتے ہیں اس کو روایت کو کیا ہوا تھا، اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کا ایک جذبہ اور ان کے اندر روایت موجود تھی. تو وہ جو سلمان شاہ تھے ان کے جو بیٹے ہیں وہ 4 بیٹے تھے. ایک کا نام سارم تھا، ایک کا ذل جنا اور گلدارو، اور یہ الطرل یا الطغرل، یہ جو ان کے آخری بیٹے تھے یہ ان کا نام تھا. اچھا، یہ الطرل صاحب 1190 میں پیدا ہوئے اور 1280 میں ان کی وفات ہو گئی. اچھا، یہ جب سلمان شاہ یہاں پہ انہوں نے اپنی سلطنت اپنی جوانی میں اپنی آخری عمر میں اپنے اس بیٹے سلطان الطغرل کے حوالے کر دی تھی، کیونکہ یہ باصلاحیت بھی تھے اور شروع سے یہ جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیت بھی تھی. اور جب آپ ان کے نام پہ غور کریں تو الطغرل کا مطلب ہی یہی ہے عقابی شخص یا جنگجو فوجی یا بہادر آدمی. تو بہرحال یہ ان کے پاس یہ اپنے یہ جو قبیلہ تھا جس کو آپ خانہ بدوش قبیلہ کہہ سکتے ہیں، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ چرواہوں کا قبیلہ، بنیادی طور پر یہ مسلمان تھے اور جنگجو تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد ان کے یہ سارے یہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں اس کے اندر جتنی یہ قبائل ان کے موجود تھے ان میں سے بیشتر عیسائیوں کے زیر تسلط چلے گئے تھے، اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اور اپنے خود کو وہ کیا کہتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے یا تو ان کے وہ جاسوس بن چکے تھے، یا پھر کسی نہ کسی شکل میں وہ ان کی غلامی کے نیچے آ گئے تھے. اور یہ چیز چونکہ سلطان الطغرل اور یہ سلمان شاہ کو بہت بری لگتی تھی، تو اس وقت سے یہ سن 11 ہجری سے عیسوی سے انہوں نے یہ پلاننگ شروع کی تھی کہ یہ اس کا کوئی توڑ نکالا جائے. تو انہوں نے اپنے ارد گرد جب دیکھا تو یہ قریب میں تو کوئی ایسا مسلمان بادشاہ نہیں تھا جو ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملاتا یا قدم سے قدم ملاتا. البتہ ان کو وہاں یہ حلب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوتا العزیز ایوبی کی وہاں سلطنت تھی، اور یہ جس کو آپ حلب یا یہ ایلوپی کہتے ہیں، ایلپو، اور پھر یہ یونان وغیرہ ان علاقوں میں ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے وہاں اپنے ایلچی بھیجے، ان کے ساتھ دوستی قائم کی، اور ساتھ پھر یہ وہاں سے اپنے 2000 جنگجو یہ وسطی ایشیائی ممالک سے، یہ سمجھ لیں کہ یہ رشیا وغیرہ سے، اور لے کے وہاں سب سے پہلے ایران کے بعد پھر وہاں حلب چلے گئے. حلب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جناب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو پوتے تھے العزیز ایوبی، ان کے ساتھ دوستی بھی قائم کی، اور ان کے ساتھ یہ اپنی جنگی حکمت عملی اور اپنی فوجوں کو ٹریننگ دی، تربیت دی، اور وہاں پہ بڑے مضبوط انداز سے اپنی معاشی طور پہ بھی خود کو مضبوط کیا. اور ان کو چونکہ وہاں پہ موقع مل گیا تھا، اور وہاں پہ اس وقت صلیبی یا یہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ عیسائی منگول وہاں پہ اتنا وہ نہیں تھے، اگرچہ وہ کچھ ریاستوں میں دور پر کچھ علاقوں کے اوپر اور کچھ جو قبائل تھے ان کے اوپر ان کی اپنی اندر کے لوگوں کی کمزوریوں اور ان کی جاسوسیوں اور ان کی لالچ کی وجہ سے وہاں پہ قابض ہو چکے تھے. انہوں نے یہاں سے اپنی طاقت کو انفورس کیا، یہاں سے یہ انہوں نے اپنی فوجیں تیار کی، اور یہ ایوبی اور یہ سلجوقی مل کے انہوں نے وہاں کے جو وہاں پہ سلیبی تھے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے اور ظلم و بربریت کر رہے تھے، ان کے اوپر انہوں نے یہ حملہ آور ہوئے. انہوں نے اس علاقے میں ان کو شکست دی اور ان کا صفایا کیا، وہ جو سلیبی تھے یا منگول تھے. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اپنی ایک مضبوط قلعہ قائم کیا، جہاں پہ یہ جتنے قبائل بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے تھے یہ سلجوکیوں کے، ان کو اکٹھا کیا، پھر ان کو تگڑا کیا. اور اس کے بعد پھر یہ خبر جب علاؤالدین یہ جو اس سلجوکی قبیلے کے بادشاہ تھے یہاں تک پہنچی، تو یہاں پہ جناب علی انہوں نے پھر اس کے اوپر خاص طور پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، بلکہ وہ بہت قریب ہو گئے، اپنے قریب کر لیا یہ الطغرل سلطان الطغرل کو. اور پھر وہ جو ہی بوڑھے ہوئے یا اپنی وہ انہوں نے اس کی بادشاہت ختم ہوئی تو انہوں نے اس کو اپنے قبیلے کا بادشاہ بنا دیا سلطان الطغرل نے. اچھا، سلطان الطغرل کے ساتھ پھر انہوں نے الطغرل کے ساتھ اپنی وہ جو بھانجی تھی حلیمہ سلطان،
وہ اس کی شادی بھی کر دی۔ اچھا پھر یہ یہاں پہ مسلمان ان کی قیادت میں الطغرل سلطان کی قیادت میں بہت تگڑے ہو گئے، اور ان کی جو ایک سلطنت تھی وہ پھیلتی گئی، اور کئی بر اعظموں تک یہ ساری بات پھیل گئی، اور پوری دنیا میں یہ چرچا ہو گیا، اور یہ عیسائیوں کا یہ سارا وہاں سے خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کا دور ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ جو سلطان الطغرل تھے، انہوں نے آخری اپنی عمر میں یہ 1290 میں انہوں نے اپنا ایک خیال سوچ لیا تھا، اور ایک اپنے جو اسلامی سلطنت ہے اس کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا لیا تھا، اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا۔ اور پھر جب ان کے یہ بیٹے ہوئے تو ان کے 3 بیٹے تھے سلطان الطغرل کے، اور ان کا جو آخری بیٹا تھا اس کا نام تھا عثمان۔ یہ اپنے والد سلطان الطغرل کی وفات کے بعد یعنی کہ یہ 10 سال بعد انہوں نے اپنا 1280 میں سلطان الطغرل صاحب کی وفات ہو گئی، اور ان کا جو بیٹا عثمان تھا اس نے اپنی ایک سلطنت وہاں قائم کی، اور 1291 میں یہ ترکی میں اس کو سلطنت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں، اور جس کے زیر اثر پر پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل گئے، تو یہاں وہ قائم کی، اور اس سلطنت کے تحت انہوں نے بالکل یہاں پہ یہاں پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بر اعظموں کے اندر وہ اسلام پھیلا، اور وہ جو اسلام پھیلا تو وہ انہوں نے مطلب پورے بر اعظموں کے اندر اپنے ایلچی بھی بھیجے، اور وہاں پہ دین کی تبلیغ کا کام بھی شروع کیا، اور سارا۔ اچھا ایک تو یہ اس کا پہلو تھا کہ یہ جو ان کی ساری سٹرگل کیا تھی، یہ ٹوٹے پھوٹے دور میں، یہ جب مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور عیسائی حملہ آور ہو چکے تھے، اور سلیبیوں نے مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت شروع کر دی تھی، ان کا تو ایک تو یہ کردار سب سے کہ وہ بادشاہت کے دور سے لے کے پھر انہوں نے ریوائیو کیا، سٹرگل کی، اور ایک معمولی چرواہا اور خانہ بدوش ہو کے پھر ان کے اندر اللہ نے جو وہ صلاحیتیں دی تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر یہ پورے نہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا، بلکہ ایک مرکز ایسی سلطنت قائم کی کہ جس کی روشنی میں اور جس کے زیر اثر یہ پوری دنیا کے اوپر پھر مسلمان دوبارہ چھا گئے، اور یہ پھر 1924 تک یہ جب جنگ عظیم اول ہوئی اس وقت چھایا رہے۔ اس کا ایک اہم پہلو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی ہمیشہ کوئی جو کامیاب بادشاہ ہوتا ہے، اور جس خاص طور پہ مسلمان بادشاہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی یا مذہبی انسپائریشن موجود ہوتی ہے، پھر جا کے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ ادروائز جب تک کہ کوئی روحانی یا کوئی دینی قوت اس کے ساتھ شامل نہ ہو کامیاب، تو اس میں ایک دینی اور روحانی قوت کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کا نام تھا شیخ محی الدین العربی، مطلب یہ جو اب ابن عربی کے نام سے مشہور ہے، ایک گاہ بہگاہ ہے یہ۔ وہاں پہ جب یہ انہوں نے اپنے آغاز کیا فتوحات کا اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، تو یہ اندلس سے وہاں تشریف لے آئے شیخ ابن عربی وہاں پہ، اور انہوں نے گاہ بگاہ جو ہی ضرورت پڑتی تھی اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے یہ سلطان الطغرل، اور پھر ان کی رہنمائی اور ان کی مذہبی روشنی میں انہوں نے ساری آگے سلطنتیں اور مسلم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، بے تحاشا طور پہ دین کو پھیلایا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں 2 چیزیں کسی بھی اسلامی یا جو جس کو کہتے ہیں کہ جی کوئی دین کے اوپر یا مذہب کے اوپر کوئی سلطنت قائم ہو، تو اس کے پیچھے ایک تو وہ دلیر بادشاہ ہونا چاہیے جس کے دل کے اندر کوئی جذبہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک روحانی شخصیت یا مذہبی شخصیت ابن عربی یہ موجود تھے۔ تو دوستو اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈرامہ ہے، بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو دکھانا اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ کوئی غیروں کی تہذیب نہیں، یہ ہماری اپنی مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ مطلب ہم یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اور خلافت کے دور کے بعد یہ جو ہمارے بادشاہانہ نظام آئے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پھر یہ ہم بکھر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں اور اپنے دین کو بھول گئے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے بالکل وہ یہ خاص طور پہ یہ آج کل انفارمیشن اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ دیگر تہذیبوں کی جب یہ یلغار ہے، اور دیگر جو کلچر ہے وہ ہمارے مذہب کے علاوہ مطلب غیر مذہب کلچر کے وہ ڈومینیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت انتہائی وقت کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے اصل میں یہ جو عروج و زوال کی کہانی کیا ہے، وہ اور مسلمانوں کے عروج و زوال کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کہ ایک وقت وہ تھا جو ریاست مدینہ قائم ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان میں کچھ جو اصول ضوابط روایت دی گئی وہ جب تک قائم رہی، اس وقت تک ہم نے دنیا کو ڈومینیٹ کیا، ہم دنیا کے اوپر کیا کہتے ہیں
حکومت کرتے رہے. اس کے بعد پھر یہ جب بادشاہت آئی تو ہم عیاشیوں میں پڑ گئے, اور یہ جو بادشاہت کا یہ 600 سال کا دور تھا, اس میں کچھ تو شروع کا وقت تو بڑا کامیابی سے گزرا, اور اس کے بعد یہ جو ذلت خواری شروع ہوئی تو اس میں یہ جو وہ قومیں تھی, یہ جو صلیبی تھے یا عیسائی تھے, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا حشر کیا, ان کے مطلب کلچر تباہ کیے, ان کے مطلب خاندانی نظام تباہ کیا, اور ان میں سارا یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم عیاشیوں میں پڑ چکے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ الطغرل آئے, اور انہوں نے پھر قوم کو جمع کر کے اس پہ لے کے آئے. تو یہ ساری چیزیں دکھانا انتہائی ضروری ہے. میں کہتا ہوں اپنی قوم سے اور اپنے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اس ڈرامے کو بالکل دیکھیں, اور میں کوشش کر رہا ہوں, کاوش کر رہا ہوں, آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں ایک ایسی ویڈیو لاؤں گا کہ پورے اس ڈرامے کی جو قسطیں ہیں, یہ 200 قسطوں کے اوپر پی ٹی وی ہوم والے دکھا رہے ہیں, اور ایک قسط میرے خیال 40 یا 35 منٹ کی ہے. تو آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس ٹائم بڑا کم ہے, میں اس کو بہت شارٹ انداز میں بہت جلد 4 قسطیں, وہ بھی 10-12 منٹ میں ان کا خلاصہ, اور اس میں ساری چیزیں موجود ہوگی, آپ کو ایک بالکل کلیئر نظر آئے گا, وہ بیان کروں گا یہ ساری. اور ہم چاہتے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے, جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے لیڈر اور یہ سپہ سالار آئے ہیں, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی, اور یہ جیسے سلطان الطغرل, انہوں نے انقلاب برپا کی ہے اور دنیا کے اندر پھر مسلمانوں کو عروج پہ لے کے گئے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ 1190 سے لے کے 1924 تک یہ حکومت قائم رہی, یہ سلطنت عثمانیہ. اور اس کے بعد یہ جب جنگ عظیم اول ہوئی تو اس کے بعد پھر سے مسلمانوں کا شیرازہ میں کر گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پھر ہمارے اندر وہ چنگاری پیدا کرے, اور پھر ہم اپنی جو مذہبی روایات ہیں اور جو ریاست مدینہ کی جو خصوصیات ہیں اس کے اوپر عمل شروع کر دیں, اور تاکہ پھر دنیا کے اندر ہمارے یہ عروج کا وقت شروع ہوا, اور مسلمان پھر جو محمد عربی السلام کا دین اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوئے احکامات اس کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو سکے, اور ہماری جو نئے نسلیں ہیں وہ بجائے یہ نئے کلچر اور یہ نئے تہذیب اور یہ جو غیر مسلموں کا کلچر ہے اس میں بہنے کی بجائے سیف ہو جائے اور اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.